रहीम। मुसन्निफ अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया अद-दलालत तज़म्मुनियतु वल इल्तिज़ामियतु ला तुजदानि बिदून मुताबक़ति। यहाँ पर हज़रत मुसन्निफ अलैहि रहमत इस फसल में दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी के दरमियान निस्बत बयान फरमा रहे हैं। दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी के दरमियान क्या बयान फरमा रहे हैं? निस्बत बयान फरमा रहे हैं कि भाई कि ये जो दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी है ये जिन एक साइड है और दलालत मुताबिक की एक साइड। और ये कायदा है कि दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत जांचने का ये तरीका है कि अगर एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सच्ची आ जाए और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सच्ची ना बल्कि बाद अफराद पर सच्ची है तो वहाँ पर आम खास मुतलक की निस्बत होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जरा मतन पर गौर करना पड़ेगा। मुसन्निफ अलैहि रहमत ने यहाँ पर दो दावे बयान फरमाए हैं। नंबर एक कि मुसन्निफ ने फरमाया कि दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी जो है ये बगैर मुताबिकी के नहीं पाए जाते। ठीक है, एक दावा इन्होंने कर दिया, तो उस पर अब दलील दे रहे हैं। पहली दलील ये दे रहे हैं कि भाई दलालत तज़म्मुनी दलालत मुताबिक के बगैर क्यों नहीं पाई जाती। तो उन्होंने दलील ये दी कि भाई कुल बगैर जुज़ के मुतसव्वर नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, कुल जो है बगैर उसके मुतसव्वर नहीं हो सकता। और ये कायदा है कि भाई कुल जुज़ के बगैर नहीं पाया जाता। इसी तरह जो है ना क्या दलालत इल्ज़ामी के बारे में क्या दे रहे हैं कि दलालत इल्ज़ामी लफ्ज़ की दलालत माना मौजू ला के लाजिम पर होती है और दलालत मुताबिकी में लफ्ज़ की दलालत मलज़ूम पर होती है। और कायदा है कि लाजिम मलज़ूम के बगैर नहीं पाया जाता। ठीक है जी, या आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, आप इसको इस तरह भी जो है ना क्या समझ सकते हैं कि मौजूला की जुज़ पर दलालत करना ये लाजिम पर दलालत करना है। ठीक है ना जी, और ये या लाजिम पर दलालत करना ये क्या है? ये फरा और ताबे है। माना मौजूला के यानी मौजूला के जुज़ पर दलालत करना या लाजिम पर दलालत करना ये दोनों ताबे और फरा है। और लफ्ज का पूरे माना मौजूला पर दलालत करना ये मतबू और असल है। और ये कायदा है कि फरा असल के बगैर नहीं पाया जाता और ताबे बगैर मतबू के नहीं पाया जाता। तो साबित हुआ कि तज़म्मुनी इल्तिज़ामी के बगैर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। तो अलगर्ज मुताबिकी और तज़म्मुनी के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, यानी दलालत तज़म्मुनी खास मुतलक है और मुताबिकी आम मुतलक है। लिहाजा जहाँ पर तज़म्मुनी पाई जाएगी वहाँ पर लाज़िमन दलालत मुताबिकी पाई जाएगी, लेकिन जहाँ मुताबिकी पाई जाएगी ना वहाँ पर तज़म्मुनी का पाया जाना जरूरी नहीं है। क्यों भाई? कहते इसलिए कि मुताबिकी कुल है और दलालत तज़म्मुनी जुज़ है और जुज़ कभी भी कुल के बगैर नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुल जुज़ के बगैर पाया जाए, यानी उस कुल के अज्जा ही ना हो। भाई ऐसा कुल है कि उसके कोई अज्जा ना हो, तो जब उसके कोई अज्जा नहीं होंगे तो वहां पर कुल तो पाया जाएगा लेकिन जुज़ नहीं पाया जाएगा। तो जब वहां पर कुल पाया जाएगा वहां पर जुज़ नहीं पाया जाएगा तो पता चला कि वहां पर मुताबिकी तो पाई जाएगी लेकिन तज़म्मुनी नहीं पाई जाएगी। अब उसकी मिसाल लेते हैं, जिस तरह देखो लफ्ज़ अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह, ठीक है जी। अब लफ्ज़ अल्लाह के बारे में आप देखें कि ये जो है ना इसका माना मौजू लहू जो है ना ज़ात बारी ताला पर है। इसका मौजू ला क्या है? ज़ात बारी ताला। और ज़ात बारी ताला वो बसीत है, यानी उसकी कोई जुज़ नहीं है। देखो यहाँ पर मुताबिकी तो पाई गई लेकिन दलालत तज़म्मुनी नहीं पाई गई। इसी तरह मुताबिकी और दलालत इल्तिज़ामी के दरमियान, पहले तो इन्होंने बयान किया ना तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी के दरमियान क्या था, इनके दरमियान में आम खास मुतलक की निस्बत है। ठीक है ना, अब बयान कर रहे हैं कि भाई मुताबिकी और दलालत इल्तिज़ामी के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। किस तरह?
کہ بھائی دلالت التزامی خاص مطلق اور دلالت مطابق کی عام مطلق ہے، کہتے اسی لیے کہ جہاں پر التزامی پائی جائے گی وہاں لازماً دلالت مطابق کی ضرور پائی جائے گی، لیکن جہاں مطابقی پائی جائے تو وہاں کا التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلالت التزامی لازم ہے اور دلالت مطابقی ملزوم ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ لازم کبھی بھی ملزوم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ملزوم ایسا ہو جس کو کوئی لازم ہی نہ ہو، تو اس صورت میں وہاں مطابقی تو پائی جائے گی لیکن التزامی نہیں پائی جائے گی۔ یہ ایک تھی بات جو میں نے آپ کو بتا تھی۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے دوسرا دعویٰ فرمایا تھا کہ والمطابقۃ قد توجد بدونہما، پہلے دعویٰ کے مطابق دلالت تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں پایا گیا تھا، یہاں پر اس کے مطابق جو ہے اگر اس دعویٰ کو دیکھتے ہیں تو دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں خاص مطلق ہیں اور دلالت مطابقی عام مطلق ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ دلالت مطابق جہاں پر ایک عام ہو دوسری چیز ایک لحاظ سے، یعنی دو چیزوں میں سے ایک چیز ایک لحاظ سے خاص ہو اور دوسری چیز ایک لحاظ سے عام ہو تو ان دونوں کے درمیان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ والمطابقۃ قد توجد بدونہما، کہ مطابقی ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے۔ کس طرح؟ دعویٰ دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ مطابقی ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ اب اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ بھئی ایسا ممکن ہے کہ لفظ ایسے معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ اس معنی کا کوئی جز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے نہ ہی جو اس کا کیا ہو کہ کل ہو، تو جب اس کا نہ کوئی کل ہو نہ کوئی اس کا جو جز ہو تو ظاہر بات ہے تو وہاں پر جب اس کا نہ کوئی کل ہوگا نہ کوئی اس کا جز ہوگا، تو مجھے بتاؤ جب اس کا جز نہیں ہوگا تو تضمنی نہیں ہوگی، اور جب اس کا کوئی لازم نہیں ہوگا تو دلالت التزامی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ تو اب جو دعویٰ جو انہوں نے کیا نا، تو اب ذرا ہم آگے ذرا چلتے ہیں کہ بھئی دلالت تضمنی اور التزامی کے درمیان، اب یہ دلالت تضمنی اور التزامی کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی، دلالت تضمنی اور التزامی کے درمیان اور مطابقی کے درمیان یہ تو ہم نے بتا دیا کہ مطابقی عام مطلق ہے، دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں خاص مطلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جہاں پر تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر تو مطابقی تو پائی جائے گی، لیکن جہاں پر مطابقی پائی جائے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے۔ ان کی ہم نے دلیل بھی دی۔ اب ایک فائدہ اور میں آپ کی طرف بیان کر رہا ہوں جو یہاں پر کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے بیان کیا نا ان تینوں کے درمیان میں، اب تضمنی اور التزامی کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو فرماتے ہیں ان کے درمیان میں عموم خصوص منوجن کی نسبت ہے، اور قاعدہ ہے یہ کہ جہاں بھی یہ نسبت پائی جائے نا، یعنی عموم خصوص منوجن کی نسبت پائی جائے تو وہاں پر تین مادے ہوتے ہیں، وہاں پر تین مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی مادہ اور دو اشتراکی مادے۔ اجتماعی کا مادہ کی صورت یہ ہے کہ لفظ کی وضع، یعنی اجتماعی صورت کا مطلب یہ ہے کہ تضمنی اور التزامی دونوں پائے جائیں، تضمنی اور التزامی دونوں پائے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ لفظ کی دلالت معنی مرکب پہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا لازم بھی ہے گا، تو یہاں لفظ کی دلالت یعنی تمام معنی موضوع پر یعنی مطابق بھی ہوگی کیونکہ اس کی جز ہے، اور مطابق جز موضوع پر جو ہے تضمنی اور لازم پر ہو تو یہ التزامی، الغرض جو تضمنی بھی پائی گئی اور التزامی پائی گئی، یہ تو مادہ پا گیا نا۔ اب ہم ذرا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بیان کرنا ہے نا ان دونوں کے درمیان میں اس طرح کی مادے بیان کرنے ہیں۔ اجتماعی مادہ ہم نے بیان کر دیا، تضمنی اور التزامی کے درمیان میں ہم نے جو اجتماعی مادہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا کہ بھئی تضمنی اور التزامی کے درمیان عام خاص من وجہین کی نسبت ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک لحاظ سے عام ہے، ایک لحاظ سے خاص ہے، اسی طریقے سے التزامی ایک لحاظ سے خاص ہے، ایک لحاظ سے عام ہے، تو دو کلیاں ہوں اور دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کلی ایک لحاظ سے عام، ایک لحاظ سے خاص،
اور دوسری کلی ایک لحاظ سے عام دوسرے لحاظ سے خاص ہو تو ان کے درمیان میں عموم خصوص بالوجہ کی نسبت ہوتی ہے، اور جہاں پر عموم خصوص بالوجہ کی نسبت ہو تو وہاں پر 3 مادے پائے جاتے ہیں، تو ایک مادہ اجتماعی پایا جاتا ہے، 2 مادے اشتراکی پائے جاتے ہیں۔ تو اجتماعی مادہ کا مطلب دونوں ساتھ ہوں، تضمنی اور الزامی کی میں ہم نے مثال دی کہ بھئی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو معنی مرکب پر دلالت کرے، جب معنی مرکب پر اتنے دلالت کر دیا تو مجھے بتاؤ کہ وہاں پر کل بھی پایا گیا تو جو ہے نا یہ مطابقی آ گئی، اور جز بھی پایا گیا تو تضمنی آ گئی، اور اس کا لازم بھی پایا گیا، یہاں پر تصمنی بھی آ گئی۔ اب ہم ذرا اشتراکی کی 2 اشتراکی صورتوں کی مثال دیتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ بھئی لفظ کی وضع معنی مرکب کے لیے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر مرکب ہو تو وہاں پر جز تو ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی لازم نہ ہو۔ جب اس کا کوئی لازم نہیں ہوگا تو مجھے بتاؤ التزامی نہیں پائی جائے گی۔ تو دیکھو یہاں پر مطابقی بغیر تضمنی کے، یہاں پر تضمنی بغیر التزامی کی پائی گئی۔ اب دوسرا مادہ اشتراکی کیا ہے کہ بھئی لفظ کی معنی بسیط کے لیے وضع ہو۔ جب معنی بسیط کے لیے وضع ہو گئی تو جہاں پر تو مرکب جز تو نہیں ہے، ہاں البتہ ایسا بسیط کہ اس کا لازم ہو۔ دیکھو وہاں پر الزامی پائی گئی، لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ تضمنی نہیں پائی گئی۔ تو پتہ چلا کہ دلالت تضمنی اور الزامی کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ یہاں تک تو آپ نے بات سمجھ لی۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا کیا ہے کہ فَإِن قُلْتَ سے ایک اعتراض ہو رہا ہے، اس کا مصنف علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ لفظ کی وضع ایسے معنی بسیط کے لیے ہو کہ جس کا کوئی لازم ہی نہ ہو، کہتے ہیں ہم یہ تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ لا نسلم ان یوجد معنی لا لازم لہ، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بھئی ایک معنی پایا جائے اور اس کا کوئی لازم نہ ہو، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں ذرا، کیونکہ بھئی اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آگے ہم ذرا تسلیم کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بھئی اور کم از کچھ نہیں نا، تو کم از کم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لیس غیر ضرور لازم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا غیر نہیں ہوتا۔ مثلا اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھیں کہ آپ کے سر پر ٹوپی ہے، تو اب اس سے اور کچھ لازم ہو یا نہ ہو، یہ تو لازم ہے نا کہ یہ ٹوپی اور رومال نہیں ہے۔ تو جب ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ضرور ہے تو پھر ثابت ہوا کہ دلالت مطابقی کے پائے جانے کی صورت میں دلالت التزامی ضرور پائی جائے گی، لہذا یہ آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ التزامی مطابقی کو لازم نہیں ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ دلالت التزامی میں جس لازم پر دلالت ہوتی ہے اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہوتا ہے۔ لازم کی کئی قسمیں، لازم بین بمعنی الاخص، لازم بین بمعنی العام وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ لازم بین بمعنی الاخص ہے، یعنی وہ لازم ہے کہ جب ملزوم کا تصور کیا جائے تو ساتھ ساتھ کس کا، ملزوم کا بھی تصور آ جائے، یعنی جب ملزوم کا تصور کیا نا آپ نے تو ساتھ میں لازم کا بھی تصور آ جائے۔ جب کہ آپ نے لیس غیر کو لازم بنا کر پیش کیا ہے، وہ لازم بین بمعنی الاخص نہیں ہے، کیونکہ ہماری مراد ہے لازم بین بمعنی الاخص، اور تم نے لازم بین بمعنی العام کو لے کر آپ نے اعتراض کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا ہمارے یہ لازم بین، ہماری مراد لازم بین بمعنی الاخص ہے، کیونکہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی معنی کا تصور تو کرتے ہیں، ہمیں اس معنی کے غیر کا تصور نہیں آتا، اس کے غیر کے نہ ہونے کا تصور کیسے آئے گا؟ یعنی جب غیر کا تصور نہیں آتا تو لیسا غیروں کا تصور نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایسا جو ہے نا کیا ہے کہ لازم، کہ جیسے ہی آپ لازم کا تصور ذہن میں آ جائیں لائیں تو ملزوم کا تصور ذہن میں آ جائے، ہمارے لازم سے مراد وہ لازم ہے، لازم بین بمعنی الاخص مراد ہے، لازم غیر بین بمعنی الاخص مراد نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم کل سبق پڑھیں گے۔ جن دوستوں کو سبق سمجھ میں نہیں آیا وہ ہم سے کل پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔